वाक़या जिसके थ्रू अंदर असहाबे कहफ के दो ग्रोह 300 साल से ऊपर बगैर अपनी किसी एक हल्के से सेल की भी हालत चेंज हुए उठते हैं, 300 साल गुजर जाते हैं बाहर। तो 3-4 और इसमें से लेसन निकलते हैं कि अगर इस तरह का वाक़या हो और अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी से खेल सके, इस्तेमाल कर सकें, तो हम टाइम के साथ भी खेल सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात है। अब इसका दज्जाल और एंड टाइम से क्या ताल्लुक है? सोचें दज्जाल की पहली निशानी क्या है। दज्जाल सबसे पहले वक्त के साथ खेलेगा। हाँ, वक्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया दज्जाल का पहला दिन 1 साल का होगा। 1 साल। हाली ये इस हदीस के ऊपर ही फिजिक्स रीडिफाइन हो जाती है। पहला दिन 1 साल का होगा, क्या मतलब है? अगर कोई ये जुर्रत करता ना, अल्लाह के नबी अस्सलाम ने वो भी जुर्रत खत्म कर दी कि नहीं, वो मुहावरे में इस्तेमाल हुआ है तो नहीं। हदीस पूरी ऐसे है कि नबी साहब ने शाह फरमाया कि पहला दिन दज्जाल का 1 साल के बराबर होगा, दूसरा 1 हफ्ते का, और तीसरा दिन एक जितना ही, और बाकी के दिन एक दिन जितना ही होंगे। हदीस खुद ही अपने अंदर ही सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि पहला दिन मुहावरे में नहीं है, वरना आखिरी बाकी के सारे दिन एक दिन के बराबर ना होते। दूसरा साहबा ने उसी में पूछ लिया, या रसूलुल्लाह पहला दिन 1 साल का होगा जी। आगे क्या पूछे साहबा ने? तो या रसूलुल्लाह नमाज का कैसे तयन करेंगे? एक दिन ही है ना, तो क्या पूरे साल में 5 नमाजें पढ़ेंगे? ये सवाल था। नमाज इतनी जरूरी चीज है। वैसे साइड नोट बता रहा हूँ, साहबा ने सबसे पहले नमाज का पूछा। नमाज इतनी जरूरी चीज है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि नहीं, 5 नमाजें नहीं पढ़ोगे, आपने वक्त का अंदाजा करना है और वक्त के ऊपर 5 नमाजें पूरी करनी है। पूरे साल की नमाजें करनी पड़ेंगी, 365 × 5 नमाजें पूरी करोगे वक्त के अंदाजे की। इतनी देर में जोर हो चुकी होगी, जोर पड़ते हैं। इतनी देर में जोर, आखिरी नमाज को मेरी इतनी देर हो गई है, इतनी में तो असर करनी चाहिए मुझे। जैसे कि सूरज के गिर्द हम घूम रहे हैं, वक्त थम चुका है, वक्त थम चुका है। मुसलमानों, ये गौर से समझ लें कि वक्त को रोकने की टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहा है, और हम अभी तक फंसे हैं कि ये फिजिक्स की तो बातें हैं तो इस्लाम में नहीं। पहला दिन 1 साल का होगा। क्यों ये बारे में बात हो रही है? असहाबे कहफ का पहला दिन 309 साल का। कैसे हुआ 309 साल का? अल्लाह भी बताएंगे। ये इतना बड़ा वाकया है, हम बस पी गए। तो जैसे कि हाँ, हर बंदा फिजिक्स का PhD है, उसको तो खुद ही समझ आ गया, ज्योमेट्री भी आती है। भाई मुझे तो नहीं आती, अभी तक नहीं समझ आई, ज्योमेट्री तो नहीं समझ आई आयत। ये है दज्जाल और असहाबे कहफ को देखने का। सूरह कहफ इतनी बड़ी तलवार है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है सूरह कहफ। और अल्लाह ताला कही जा रहे हैं, मैं तुम्हें बताऊं कितनी बड़ी अजीब बात करके दिखाई है मैंने, तुम्हारे रसूलों में उतरती है, करके दिखाओ उस। और अगले भी कुछ बच्चे तो नहीं थे ना, लाए भी। देखिए क्या सवाल है कि हमारा जो मसीह है उसको आती है ये टेक्नोलॉजी सारी, वो करके दिखाएगा। मैं ये ढूंढ रहे हैं वो। इसी नबी इस्लाम ने कहा कि उनका मसीह असल में दज्जाल है, क्योंकि करेगा वो यही काम। किनके लिए? यहूदियों के लिए। तुम इन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। यहाँ पे देखें, अब मैं क्या कहूँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुम्मा अल्लाह अकबर। ये एक से एक लेवल आगे अल्लाह ताला हमारा ज़हन का क्रॉस करवा रहे हैं। तुम इन्हें देख के समझते कि वो जाग रहे हैं। आपको कैसे पता चलता है कि कोई इंसान सोया हुआ है, जाग रहा है? क्या आपको लग रहा है मैं इस वक्त सो रहा हूं? बड़ा पॉज किया आपने। ये आप अंदर जाते देखते एक ग्रोह है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम अगर इनको देखते तो तुम्हें लगता है जाग रहे हैं। क्या निशानी होती है कि इंसान का ग्रोह जाग रहा है? आंखें खुली हुई हैं। आप पूरे ग्रोह की आंखें तो नहीं देख सकते ना, मुतहर्रिक हैं वो। जी, मुतहर्रिक हैं वो। अगर तुम देखते तो मोशन नजर आता तुम्हें। समझ लें, दोनों सिनेरियो ले लेते हैं, और ये दोनों सिनेरियो लेने जरूरी है, क्योंकि वरना मेरी राय अपनी राय साबित कर रहा हूँ मैं। समझ लें कि सब लेटे हुए हैं और आंखें खुली हुई हैं, और ये मतलब भी नहीं रह सकता इससे कि अगर तुम वाकई इनको एक एक करके देखते तो तुम्हें लगता है ये जाग रहे हैं। हालांकि अरबी की जो इस्तिलाह है उसमें यही है कि अगर हम इनको जमात के तौर पे देखते तो लगता जाग रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई बैठे या मोशन में हैं या कोई चल फिर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हरकत और जुम्बिश है, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ आंखों वाला मतलब लेता हूँ, सबसे आसान मतलब। मोशन भी दिखाता हूँ, अल्लाह ने बताया मोशन क्या है। वही मोशन आएगा कि अल्लाह ताला क्यों बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक एक आयत, एक एक कलमा, एक एक हर्फ चुन के लिखा हुआ कुरान में, याद रखिएगा। ये कैजुअली नहीं बताया हुआ, ये कुछ स्टोरी टेलिंग की किताब नहीं है।
یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو لوہے محفوظ میں پوری طریقے سے ہمارے لیے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت یہاں پہ رکھی ہے. کوئی کیجول نہ لے لے کہ ہاں بات کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا. اللہ تعالیٰ کسی تسلسل کا محتاج نہیں ہے. یہ کسی وجہ سے یہاں پہ آیت بتائی ہوئی ہے کہ اگر ہم ان کو دیکھتے تو ہمیں یہ لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں مگر وہ اصل میں سو رہے ہیں. دیکھیں یہ دو مطلب الگ الگ ہیں اس کے. میں ان کو دیکھتا تو ان کی حالت سونے والی نہیں تھی اور وہ کسی بھی ایسی حالت میں نہیں تھے کہ وہ جاگ رہے ہوں. اس کا مطلب ہے یا تو سورہ زمر کے تھرو یا ان کی روح اللہ تعالیٰ نے سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم روح قبض کر لیتے ہیں سورہ زمر میں. تو وہ اصل میں جس مرضی جسمانی حالت میں تھے روح اللہ تعالیٰ نے اس وقت قبض کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. چھوٹی موت, نیند جو ہے نا وہ چھوٹی موت, اور اصل میں جو موت ہے وہ موت الکبریٰ ہے. اس وقت یہ دونوں سینیریوز اپنے ذہن میں رکھنے اور آگے چلیں. اب آپ دونوں سینیریوز میں بلڈ کروں گا. اگر تم انہیں دیکھتے تو تم سمجھتے یہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروڑ دلواتے رہتے تھے. جی اب موشن تو یہاں پہ اللہ نے خود بتا دیا کہ آپ وہ دائیں اور بائیں بھی موو کر رہے ہیں. مگر یہ یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو سوتے ہوئے ایک بندے کو دیکھے اور میں کروٹ لے رہا ہوں اور آپ کو یہ لگے کہ میں تو جاگ رہا ہوں. ہر ایک کو پتا سوتے ہوئے کروٹ چل رہی ہوتی ہے انسانوں کی. یہ اس وجہ سے نہیں مجھے لگنا تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں کیونکہ آپ نے کروٹ لے لیے. بشرطے کہ کروٹ میں ایک شرط ڈال دوں میں کہ وہ کانسٹنٹلی ایک خاص کروٹ بار بار لے جا رہے ہیں اور اتنے فریکوینٹ موشن میں ہیں کہ سوتے ہوئے انسان ایسے کروٹ نہیں لیتا. اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا. اگر انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے. یہاں پہ اب آپ رک جائیں. اگر ان کو دیکھتے تو خوف کے مارے تمہارے اوسان خطا ہو جاتے اور الٹے پیر بھاگتے. یہ اللہ نے عربی میں لکھا ہے. بھاگو بھاگو, یہاں سے بچ کر نکل جاؤ. آپ خود سوچیں ایک انسان اپنے سب سے زیادہ خطرناک موڈ میں کب آتا ہے جس سے اگلے کو ڈر لگ سکے؟ غصے میں. یا غصے میں کچھ کروں گا, آپ مجھے دیکھیں گے, میں آپ کی طرف بڑھوں گا تو میں خطرناک ترین اور آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے. سب سے کم خطرے میں کس موڈ میں ہوں گا؟ جب میں سویا ہوں. یا جتنا مرضی بڑا پہلوان ہو لیٹا ہو نا زمین پہ مجھے ڈر نہیں لگے گا اس سے. لیٹے میں مگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. سینیریو 1 تو میں خوف کے مارے بھاگوں گا. کیوں خوف کے مارے بھاگنے کا مطلب ہے کسی ایک انسان کو کسی ایسی حالت میں دیکھوں گا تبھی خوف طاری ہو جائے گا میرے پہ اور الٹے پیر بھاگوں گا میں. تو وہ حالت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے تھرو یہ سارا کا سارا معاملہ خوفناک ہو جائے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. میں کسی گروپ کو آرام سے بیٹھے ہوئے دیکھتا تو مجھے خوف طاری نہیں ہوتا. لیکن میں وہ لیٹے ہوئے نہیں ہیں, اگر میں ان کو لیٹے ہوئے دیکھتا تو میرے پہ خوف طاری نہ ہوتا. وہ کسی ایسی کنڈیشن میں ہونے ضروری ہیں کہ مجھے پتا ہو کہ یہ نہ مرے ہوئے ہیں نہ سوئے ہوئے ہیں, یہ جاگے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے جاگ رہے ہیں. اور میرے اوپر خوف طاری ہونا ضروری ہے کہ وہ کس ایسی حالت میں موجود ہیں کہ جس کو دیکھ کے میرے پہ خوف طاری ہو جائے. تو جو سائنٹیفک تھیوری تھی نا کہ ان کے سیلز الگ الگ ہو چکے ہیں اور وہ کسی اور ڈائمینشن میں ٹرانسفیوز ہو رہے ہیں, یہاں پہ ہو نہیں سکتا. ایسے بندے کو میں یہ دیکھ کے نہیں کہتا ہوں یہ تو جاگ رہے ہیں. اس کو اپنی سالم حالت میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس آیت کا مطلب یہاں نکلے کہ اگر آپ ان کو دیکھتے تو آپ کو لگتا کہ یہ جاگ رہے ہیں. کہ وہ پورا گروپ ایک ایسے موشن میں تھا, پورا گروپ, ایک بندہ نہیں, پورے اصحاب کہف کی جماعت کا گروہ ایک ایسے موشن میں تھا کہ جو کسی بھی دیکھنے والے کے اوپر خوف طاری کر دیتا. اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا. جی جیسے سلایا تھا ویسے ہی اٹھایا. اس کا مطلب ہے دوبارہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے, دوبارہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی. درابنا اعلیٰ آذان ہی کا کہ سلا دیا ہے. اور اس کا مطلب ہے اللہ نے کہا یہاں پہ جس ٹیکنالوجی سے سلایا ہے, جس امر کے تھرو یہ والا کام, اسی امر کے تھرو دوسرا کام الٹ بھی ہے. تو پہلے کوئی چیز اس طرح گھومی ہے تو اب ویسے اس طرح گھوم گئی ہے جو ابھی تک چابی تھی. تو وہی ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے یا ایگزیکٹ اس کی اپوزٹ ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی اور وہ دوبارہ سے اٹھتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو ہم نے وہ غار بنایا تھا پہلے, اس کے اوپر یہ دوم بنائی تھی, اب وہ جس وجہ سے بھی بنی تھی اب وہ ختم, اب معاملہ نارمل کر دیا گیا. اب ایک چیز ہم نے مس کی ہے ادھر, وہ یہاں پہ میں پوری کر دوں کہ یہ جو اصول ہے نا کروٹ لینا, اس کے تھرو خوف ظاہر ہو سکتا ہے. یہ جو سرکولر موشن ہے ان کا دائیں طرف اور بائیں طرف, فرشتہ کروٹ دے ہی جا رہا ہے سب کو. اگر فرشتہ کروٹ دیتا ہو, فرشتہ تو نہیں نظر آ رہا, ہمیں تو نہیں نظر آتا, ہمیں اصحاب کہف نظر آتا تو ہم پہ خوف طاری نہیں ہوتا کہ وہ لیٹے ہوئے کو کروٹ دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی ایسے سرکولر موشن کے اندر ہے. ایک مطلب یہ ہے, ایک مطلب
وہ موشن جو ہے وہ ہیبت طاری کرے گا دیکھتے ہوئے کہ یہ پورا گروپ ایسے کیوں موو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مولک کے قریب قریب ہی میں نے کر دیا ہے، مگر میں مولک نہیں کر رہا ان کو، کیونکہ مولک کو دیکھ کے آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ تو جاگ رہے ہیں، سویا ہوا بندہ بھی مولک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو جاگنے کے اوپر کڑی بٹھانی ضروری ہے، اور نس خوف کی ہم نے یہاں پہ پوری کرنی ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پورا گروہ کی ایسے سرکلر موشن میں ہے جس کو کروٹ کے اندر بھی لیا جا سکتا ہے، اور اس کا خوف طاری کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بند کر دیا یہ دوبارہ سے، اب یہ لوگ اٹھ چکے ہیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہوگے؟ کہنے لگے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ دوسرے کہنے لگے تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہوگے۔ اب اس سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا ہے، صحابہ کہف کا سب سے بڑا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے بڑا واقعہ بتایا۔ سوچیں یہ کیا بڑا واقعہ ہے، کنکلوژن کی طرف آ رہا ہے واقعہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انٹینسٹی بڑھا دی ہے کہ میں سو کے اٹھوں گا، ہم 20 بندے سو کے اٹھے ہوں گے۔ سمجھ لیں ہم نے بات کی ہے کہ یار کتنی دیر سوئے ہو، ہاں وہ تو ٹائم کتنا ہو گیا ہے، یہ نارمل آگے سے اگلا گروہ یہ نہیں کہتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا ٹائم ہو گیا، اس کا مطلب ہے دے فیلٹ سم تھنگ کہ یہ کتنی دیر سوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غار کے جو حالات تھے، دا کلائمیٹ آف دا پلیس، دا اسپیس، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا ہے، میں اور ہم یہاں پہ 309 سال کے لیے بیٹھ جائیں تو ہم سے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ تو ہوگا، بتاتا ہوں ابھی، اس پورے علاقے میں بھی تو چینجز آ جائیں گی نا، وہ تو نظر آ رہی ہیں ان کو، اور اٹھ کے انہوں نے کہا کتنی دیر سوئے ہم، یہ جو حالات ہو گئے ہیں، اور اگلے نے کہا ہم تو ایک پیر ہی ہوں گے، اس سے زیادہ ہی سوئے ہوں گے، تو دوسرے کو نے اس لیے کہا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی دیر سوئے ہیں، یہ ایک پیر، یہ معاملات نہیں لگ رہے ادھر۔ سب سے بڑا واقعہ کیوں کہہ رہا ہوں میں اس کو، یہ تو چلو انہوں نے فطرتاً سوال کر لیا، سمجھ لیں وہ مطلب نہیں ہے جو میں نے لیا ہے، اتنا بڑا واقعہ میں نے اتنا سب سے زیادہ ویٹ اس آیت کو دے رہا ہوں، جو کہ اس میں وہ نشانی ہے جو باقی سارے کے سارے عقدے کھول دیتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک انسان اپنی فزیکل ہستی کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے، اس قانون کو توڑنا ہی اصلی نشانی تھی۔ وہ قانون کیا ہے؟ ہماری باڈی خود بتاتی ہے کہ فطرت کا قانون میری باڈی پہ کیا لگا ہوا ہے، میری باڈی، میرا جسم سب سے پہلے ٹائم کے اوپر اپنی حالت خود چینج کر رہا ہے۔ میں یوزلی قسط اگلے دن تک بھی لے جاؤں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لائیو سیشن ہے، ساحل صاحب کی حلیہ خود بتا رہا ہے کہ وہ ایک دن سے بولی جا رہے ہیں، ایک دن میں چلو شاید نہ پتا ہو، اگر میں ایک ہفتہ یہاں پہ کھڑا ہو کے لیکچر دے رہا ہوں تو ساری دنیا کو پتہ ہو جائے گا کہ ساحل میاں ہفتہ ہو گیا، آپ کو ناخن میرے ہفتہ بڑھ جائیں گے، بال میرے ہفتہ بڑھ جائیں گے، صرف 2 نشانیاں لے کے چلوں گا میں آگے، 50 اور ہیں، 50 اور نشانی ہیں جو جسم خود بتاتا ہے، ٹھیک ہے، ہفتے کو 10 ہفتے کر دیں، ظاہر ہے پھر نظر آئے گا، 10 ہفتے کو 100 ہفتے کر لیں، کتنے ہفتے گزرے ان کو؟ ایک سال میں 52 ہفتے، 309 سال، 309 سال، 300 سال تک نہ میرے بال بڑے ہیں نہ میرے ناخن بڑے ہیں، ورنہ بڑے ہوتے اگلے گروہ نے یہ نہیں کہا بھائی جان تیرے تو بال زمین تک پہنچ چکے ہیں، یہ کیا تیرے خنجر نکلے میں ناخن، تیری داڑھی ہے جو 7 فٹ لمبی ہو چکی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، تو لاغر ہو گئے تھے، تو ہڈیاں چٹک گئی ہیں، جسم کے سکن کو مسئلہ نہیں کیونکہ تو کروٹیں لیتا رہا ہے، کوئی مسل پل نہیں ہوا، مگر تیری حالت بتا رہی ہے کہ تو 300 سال سویا ہے۔ خالی کروٹ لینا نہیں ہے اس کا مطلب کہ بیڈ سورز نہ پڑ جائے نا، کروٹ کا مطلب یہ نہیں ہے، کروٹ کا مطلب کچھ اور ہے، سمجھ رہے؟ ورنہ 309 سال کا بندہ جو بغیر کسی حجام کے پاس 309 سال بیٹھے گا بتائے گا کہ 309 سال کا ہے، 300 سال چھوڑیں 30 سال کا بندہ بھی بتائے گا کہ 30 سال سے تیرے بال نہیں کٹے، 30 سال سے ناخن نہیں کاٹے، خالی کروٹ لینے سے آپ نے یہ سارے کے سارے معاملات خود ہی پی گئے۔ ہم اس بارے میں بحث کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہے اصلی میرا جو ہے نا اضطراب اندر سے کیوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کھول کے بتا رہے ہیں، کوئی کائنات کے اصول ٹوٹ کے یہاں پہ ہوئے، اور ہم بس آیتیں پڑھ لے 10 نیکیاں ملیں گی ایک حرف کے پیچھے، یہ ہم نے سورہ کاف کے ساتھ کیا، یہ ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہ ہر آیت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے سب سے بڑی نشانی ہے کہ 309 سال منیمم، فزیولوجی کا 0 انڈیکیشن کہ کچھ ہوا ہے، 0 انڈیکیشن، یہ ہے اصلی واقعہ جس کی وجہ سے یہ بات ثبوت کے ساتھ اللہ بتا دیں یہاں پہ کہ یہ نشانی کو دیکھنا کیسے ہو، کیسے کہ بھئی وقت روکا گیا ان کے اوپر۔
This is a stationary body made to preserve itself for 300 plus years as if it only slept for 4 hours, 6 hours, 8 hours. उनको पूरी तरीके से अल्लाह ताला ने इस टाइम से आज़ादी दे दी हुई थी. उस टाइम से आज़ादी के लिए ये पूरी की पूरी मशीन अल्लाह ने बताई है. ये मशीन की स्ट्रक्चर बताया है, ज्योमेट्री बताई है, क्या ऐसा मामला होगा, किस तरीके से करना है, और वो मशीन का जो फ्यूल है वो क्या है, वो किस तेल पे चलती है वो मशीन, वो पेट्रोल पे नहीं चलती. उस मशीन की एनर्जी जो है वो सूरह कहफ है. सूरह कहफ जिसको समझ आएगी, सूरह कहफ जिसको सही तरीके से नबी अस्सलाम ने साफ फरमाया, अब हदीस की जान को आप समझें आप, कि जो शख्स जिस तरीके से सूरह कहफ नाजिल हुई है उस तरीके से पढ़ेगा तो दज्जाल से निजात हासिल करेगा.